वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का बहुत ही बेहतरीन और रोमांटिक सा नॉवेल कल्बी मोहब्बत मोहब्बत की एपिसोड 18 लेकर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अनम प्रेग्नेंट है। वो दिन रात बस पढ़ता रहता था। उसे अपने बाप से कहीं बड़ा व कामयाब बिजनेसमैन व सियासतदान बनना था। वो अपने रूम में पढ़ ही रहा था कि साइड टेबल पर रखा सेल रिंग हुआ। कॉल रिसीव करते ही दूसरी जानिब से इत्तला मिली। क्या करना है? जब जुबैर ने ये सवाल किया तो वो चाहता तो सब खत्म कर देता, मगर ना जाने दिल में क्या समाई कि अनम पर फैसला छोड़ दिया। वो चाहे तो रख ले। तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। वो सिर्फ अनम की औलाद नहीं होगी, वो तुम्हारी भी औलाद होगी। जुबैर को शदीद झटका लगा था। इसका जवाब सुन। वो जैसे एहसास दिला रहा हो। जानता हूँ, मगर फैसला उसे करने दो। वो तो अबॉर्शन चाहती है, मगर जान को खतरे के सबब उसकी फुप्पो ने इनकार कर दिया है। जब तुम्हें पता है कि जान को खतरा है तो मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? वो जैसे बिगड़ा था जुबैर की कम अकली पर। क्योंकि वो तुम्हारी औलाद होगी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ज़रा भी इस चीज़ की खबर हुई तो तुम अच्छी तरह जानते हो क्या हो सकता है। मुकाबिल खासा जताते हुए वार्न करने लगा। कुछ नहीं होगा। दुनिया की नज़र में मर चुकी है वो मुतमईन होकर गोया हुआ। तुम बाप बन जाओगे, वो भी इतनी छोटी उम्र में। तुम समझ भी रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। हाँ, जानता हूँ। तुम बस नज़र रखो और पल पल की खबर देना। तुम बात की नौयत नहीं समझ रहे शायद। वो बच्चा तुम्हारे हराम फैल के सबब दुनिया में आएगा। अनम इसे पैदा करके फेंक देगी, जैसे बिन ब्याही माँ बन जाने वाली लड़कियां मुआशरे के डर से फेंक आती हैं, कभी कचरों में तो कभी वेलफेयर वालों के झूलों में। फिर सोचा है क्या होगा उस बच्चे का? वो सिर्फ अपनी जान बचाए रखने के लिए उसे दुनिया में ले भी आए, फिर क्या? क्या फ्यूचर है उस बच्चे का? मुआशरे का डर तो एक साइड में, वो खुद भी उस बच्चे को माँ बनकर कभी प्यार नहीं देगी। फिर सोचो तो सही, वो बच्चा कैसे जिएगा? बिन माँ बाप के बच्चे जीते नहीं, रुलते हैं। क्या तुम एक नन्ही जान को रुलने के लिए दुनिया में ला रहे हो? जुबैर के नज़दीक वो बच्चा हराम फैल के सबब दुनिया में आता, जिसे ना माँ नसीब होती ना बाप। फिर इस नन्ही जान को दुनिया में लाकर रोलने के लिए छोड़ने का क्या मतलब? उस बच्चे की क्या गलती इन सब में? इसे किस बात की सज़ा मिले? और कौन नहीं जानता जिन बच्चों के सर पर माँ बाप का साया नहीं होता, उनके लिए पूरी दुनिया सुतेली माँ जैसी बन जाती है, जो सिवाय दर्द व कर्ब के कुछ नहीं देती। तुम क्या चाहते हो? ये जानते हुए भी कि अनम की जान को खतरा है, उस बच्चे को मरवा दूं? पहले ही क्या गुनाह कम है मेरे सर, जो एक और का बोझ लाद लूं? वो एतराज़न व एहतजाजन तेजी से बरहम अंदाज में बोला। मुझे पता है तुम सिर्फ अनम की वजह से इतना बड़ा फैसला ले रहे हो। मैं कराची की बेस्ट डॉक्टर से ये काम करवा लूंगा। अनम को कुछ नहीं होगा। तुम बस इजाज़त दो। इस बच्चे को दुनिया में रोलने के लिए लाने का कोई मतलब नहीं। अगर वो बेचारा दुनिया में आ गया और इस बात की ज़रा भी भिनक तुम्हारे माँ बाप को लग गई तो मैं सोच भी नहीं पा रहा वो क्या करेंगे इस नन्ही जान के साथ। दिल नहीं पत्थर लिए घूमते हैं वो, उनसे रहम की उम्मीद नहीं रखता मैं। इस आने वाली नन्ही जान को इन अजियतों से बचा लो, मैं बस यही चाहता हूँ। वो आखिरी जुमला खासी मिन्नती अंदाज में गोया हुआ। वो कमज़ोर दिल नहीं था, मगर इस लम्हे खुद को बहुत कमज़ोर पा रहा था। उसके ज़मीर ने इजाज़त ना दी कि एक और गुनाह अपने सर ले। उसके ज़मीर ने इजाज़त ना दी कि एक और गुनाह अपने सर ले। मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूँगा, दुनिया में लाकर रोलने के लिए नहीं छोड़ूंगा उसे। तुम फिक्र मत करो। काफ़ी देर सोचने के बाद फैसला किया कि अपना बच्चा खुद पालेगा। तुम कैसे? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पालने देंगे? मुकाबिल उलझा। उन्हें बताएगा कौन? मैं अपने बच्चे को छुपा कर रख लूँगा, गंभीर लहजे में जवाब दिया। तुम अच्छी तरह सोच लो। सिंगल फादर होना आसान नहीं होने वाला। वो फिर से फैसले पर नज़रसानी करने की दावत दे रहा था। एक बच्चे को पालना कोई खेल नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। दुनिया में ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं जो नुमान वलीद ना कर सके, वो पुरएतमाद लहजे में जवाबदा हुआ। अगला सीन। मोहतरमा फ़ायज़ा के बच्चे को झूले में लिटा कर जाते ही नुमान वहाँ पहुँच गया था। वो झूले के पास आया तो डर रहा था। एक अनजान, ना आशना, ना वाकिफ सा एहसास इसे अपनी जकड़ में ले रहा था। बच्चा भूख की शिद्दत के सबब रो रहा था। हाथ ना जाने क्यों लरजने लगे। पहली बार इतने छोटे बच्चे को गोद में लिया था। डैड आ गए हैं अर्शिमान के।
اب کیوں رو رہا ہے ارشمان؟ ارشمان، عرش کا شہزادہ۔ اس خوبصورت بچے کو گود میں لیتے ہی اس نے بے ساختہ اس عرش کا شہزادہ ہونے کا خطاب دیا۔ شاید اس ننھے شہزادے کو کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رونا چھوڑ اپنی ٹمٹماتی گرے آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سبحان اللہ، تمہاری آنکھیں تو بالکل میری رخسار جیسی ہیں۔ اس ننھے شہزادے کی آنکھوں کی تعریف کیے بغیر وہ نہ رہ سکا۔ اس کی خوبصورت گرے آنکھیں دیکھ جیسے دل بھر آیا ہو، جذبات بکھر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں شدت سے نیلے دوپٹے میں ملبوس حسین محبوبہ کی یاد دلا رہی تھیں۔ اس کی پیشانی بڑی محبت سے چومی۔ ان ننھی حسین آنکھوں میں اب جیسے پوری دنیا بسی تھی نعمان کی۔ سوچا تھا اب ان خوبصورت آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ وہ اگلے ہی لمحے ذرا رنجیدہ لہجے میں بولا، او، لگتا ہے ارشمان کو ڈیڈ اتنے خاص پسند نہیں آئے۔ وہ ننھا شہزادہ پھر سے رونے لگا تو نعمان اسے دیکھ مسکراتے ہوئے بولا، رخسار کی موت کے بعد یہ پہلی بار تھا جب اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، ورنہ وہ تو مسکرانا بھی بھول بیٹھا تھا۔ چلو چلو، ہم جلدی سے اب گھر چلتے ہیں جہاں ارشمان کے لیے ڈیڈ نے ویلکم کا انتظام کر رکھا ہے۔ او، ارشمان کہہ رہا ہوگا، ڈیڈ بھی کتنا بولتے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں بھوکا ہوں؟ کھڑے کھڑے باتیں کرے جا رہے ہیں۔ بس، ارے مجھے بھوک لگی ہے، پہلے چھوٹے بیبی کو کچھ پلا دو پھر کرتے رہنا جتنی باتیں کرنی ہے۔ میں کون سا کہیں جا رہا ہوں، اب تو ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور لب مسکرا رہے تھے، جیسے وہ رخسار کے سامنے بولتا طوطا بنا رہتا تھا، بالکل اسی طرح ارشمان کے سامنے بن گیا تھا۔ نہیں جانتا یہ خون کی کشش تھی یا کوئی اور ڈور، بس اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس ننھے شہزادے سے باتیں کرتا رہے جیسے رخسار کے سامنے چاہتا تھا۔ وہ ننھا شہزادہ کل کائنات تھا اس کی۔ اسے نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ اگر اسلام آباد میں ہو تو رخسار کی قبر پر جا کر سوتا، اور کہیں دور ہو تو دوائیاں کھاتا نیند کی، پھر جا کر 3-4 گھنٹے کی نیند نصیب ہوتی۔ مگر ارشمان جیسے ہر مرض کی دوا بن کر آیا تھا اس کی زندگی میں۔ پہلی رات وہ بہت رو رہا تھا۔ اس کی رکھی ہوئی بیبی سیٹر الماس بھی پریشان ہو گئی تھی اسے چپ کراتے کراتے۔ شاید وہ بچہ اپنی ماں کی خوشبو کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک بچہ خوب جانتا ہے اپنی ماں کی خوشبو کو، اور اس بد نصیب کو تو وہ نصیب ہی نہ ہوئی تھی۔ لاؤ، مجھے دو، تم دودھ پلاؤ، اس نے الماس سے ارشمان کو لیتے ہوئے کہا۔ اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اپنے بیٹے کا رونا۔ دودھ منہ ہی نہیں لگا رہا، وہ بے چارگی سے بولی۔ زبیر، ڈاکٹر کو کال کرو، ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہو اس کے، ورنہ اتنا روتا کیوں؟ وہ ارشمان کو اپنے ساتھ ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو مسلسل جھولے کی طرح ہلا رہا تھا تاکہ وہ رونا بند کرے۔ ساتھ ساتھ زبیر کو دیکھ پریشانی کے عالم میں گویا ہوا، جی سر، میں ابھی کال کرتا ہوں۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر تیزی سے جیب سے سیل نکال کر کال کرنے لگا۔ ارشمان، رو مت، دیکھو ڈیڈ ہے نا آپ کے پاس۔ وہ مسلسل ہاتھ کا جھولا اوپر نیچے کر کے ہلاتا رہا یہاں تک کہ ارشمان خاموش ہوا۔ نعمان کا ہاتھ دکھ گیا تھا ہلا ہلا کر، اسے عادت نہیں تھی ان کاموں کی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ رکا وہ بچہ پھر رونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنا ہاتھ دکھ جانے کے باوجود مسلسل ہلا کر اسے جھولا دے رہا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، وہاں بھی ڈاکٹر کے آنے تک مسلسل ٹہل لگاتے ہوئے اسے جھولا دیتا رہا۔ آپ کے بچے کا گلا صاف نہیں ہوا ہے، پہلے تو وہ کروائیں، پھر بچہ بڑے آپریشن سے ہوا ہے، اس کا پورا ٹریٹمنٹ ہونا ہے ابھی، بچے کو اینٹی بائیوٹک کے انجیکشنز لگیں گے۔ آپ اسے گھر کیوں لے آئے؟ ڈاکٹر جیسے بگڑا تھا ارشمان کا چیک اپ کرنے کے بعد، جس پر نعمان خاموش رہا۔ وہ کیا بتاتا کہ اس بچے کی ماں نے انسانیت کا حق بھی ادا نہ کیا، اسے پیدا ہوتے ہی جھولے میں ڈال دیا بغیر یہ پرواہ کیے کہ بعد میں وہ جیے یا مرے۔ انم، کاش تم نے انسانیت کا ہی پاس رکھ لیا ہوتا، ذرا لحاظ نہ آیا تمہیں حرام و حلال کے ترازو میں ایک ننھے بچے کی جان کو تولتے وقت۔ اس لمحے شدید غصہ آیا تھا انم پر۔ نعمان کے سامنے ہی ڈاکٹر نے ارشمان کا گلا صاف کیا، جس کے تھوڑی دیر بعد جب اسے دودھ پلایا گیا تو اس نے فیڈر سے پی لیا۔ نعمان نے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ شروع کرنے کا کہا، وہ گھر پر ہی کروانے والا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ارشمان تھوڑی دیر میں ہی اس کی گود میں سو گیا۔ پہلی بار ننھی سی جان اس کی گود میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ لمحہ جیسے زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا۔ وہ اسے بڑا محتاط ہو کر بیڈ پر لے کر بیٹھا، پھر آہستہ سے اسے اپنے سینے پر لٹا لیا
اور خود بھی اپنے پاؤں سیدھے کر کے بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا سینے سے لگ کر سونا سکون بخش رہا تھا، اس قدر سکون کہ وہ اسے سوتا ہوا دیکھتے دیکھتے خود بھی نیند کے جھونکے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب الماس کمرے میں آئی تو دونوں باپ بیٹے سو رہے تھے۔ الماس کو بہت پیارا لگا تھا وہ منظر۔ اس نے آہستہ سے آ کر ارشمان کو اس کے حصار سے نکال کر بیڈ پر لٹایا، پھر نعمان کا خوبصورت چہرہ قریب سے دیکھنے لگی۔ وہ سوتے ہوئے تو بالکل بھی کڑک سنگ دل نہیں لگ رہا تھا۔ الماس یہی سوچ کر مسکرا دی۔ اس لڑکے کا گورا رنگ، گھنی و لمبی پلکیں، سرخ انابی ہونٹ، چہرے پر آتے کچھ سیاہ بال، مغرور کھڑی ناک، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی ہو جاتی۔ وہ اس کی جانب اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر اس کے اوپر کمبل اڑایا۔ وہ نعمان کے ماضی کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے تو زبیر نے 2 دن پہلے ہی نوکری پر رکھا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو وہ ستمگر دروازے پر ہی کھڑا نظر آیا۔ راستے سے تو ہٹ جاؤ، وہ بگڑ کر بولی، اس کی آواز پر جیسے وہ حواسوں میں لوٹا تھا۔ فوراً اپنی گردن کی پشت ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل اس کے راستے میں کھڑا ہو اور نہ ہٹے تو وہ ہرگز نہ گزر سکے، بس محتاط ہونے کے سبب اسے بالکل اپنی راہ سے دور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہٹا، بجلی کی تیزی سے بھاگتی ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نعمان اس کے یوں بھاگنے پر الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس کے اچانک سوال پر انم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا؟ ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں تم میرے ٹائپ کی نہیں۔ پھر کیوں خود کو اتنی اہمیت دے رہی ہو؟ وہ جیسے ٹکا کر ذلیل کر رہا تھا مقابل حسینہ کو۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا دین و ایمان نہیں ہوتا، پہلے چھوٹی بہن کہتے ہیں اور بعد میں اسی کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ مقابل نے دانت پیستے ہوئے کدورت بھری نظروں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترا تھا، مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ صحیح کہا، واقعی نہیں ہوتا۔ اب خود کو ہی دیکھ لو۔ سب کے سامنے مجھے نعمان بھائی کہتے کہتے تمہاری زبان نہیں تھکتی تھی، جبکہ پیٹھ پیچھے پوری ڈائری بھر دی میرے عشق میں۔ دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر کے نہایت بھرم سے اتراتے ہوئے مقابل بیٹھی لڑکی کے سر تا پاؤں آگ لگا گئی۔ اپنے دل کا حال اس لڑکی پر ظاہر نہیں ہونے دے سکتا تھا، ورنہ اپنا مقصد کیسے پاتا۔ فوراً ہی اکڑ کر جوابی کارروائی کی۔ نعمان کو آج بھی یہی لگتا تھا کہ ڈائری انم کی تھی، کیونکہ اس میں وہ ہر لمحہ قید تھا جو انم اور اس کے درمیان ہوا تھا، حتیٰ کہ معمولی سے معمولی چیزیں جو سوائے انم کے اور کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس ڈائری کا استعمال غلط طریقے سے کیا گیا، وہ یہی سوچتا تھا۔ اس کے نزدیک انم پسند کرتی تھی اسے، مگر جو زیادتیاں و ظلم اس نے ڈھائے اس کے سبب وہ پسندیدگی نفرت میں بدل گئی۔ صرف کہتی نہیں تھی میں بھائی مانتی تھی تمہیں، مگر مجھے کیا خبر تھی غلط انسان کو عزت دے بیٹھی ہوں جو عزت کے قابل ہی نہیں۔ اور رہی ڈائری کی بات، تو کتنی بار کہوں وہ ڈائری میری نہیں۔ وہ بھپر کر دانت پیستے ہوئے بول رہی تھی۔ اٹس اوکے، میں نے کہا نا ہمیں ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ پسند کرنا بری بات نہیں ہے کسی کو۔ تم چاہو تو ہم سب پرانی تلخ یادیں بھول کر اپنی ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک وقت تھا جب تم میرے خواب دیکھا کرتی تھی، وہ خواب آج بھی پورے ہو سکتے ہیں۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تم اپنا خواب پا سکتی ہو، تم مجھے پا سکتی ہو۔ اس بار کوئی زبردستی نہیں، ہم سب آہستہ آہستہ کریں گے۔ وہ چلتا ہوا اس کی جانب آیا تھا، جس پر وہ ڈر کر بیٹھ کے سرہانے سے جا لگی۔ وہ دشمنے جہاں قریب آ کر بیٹھا تو مقابل گھبرا گئی، اپنا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے نزدیک لے آیا، اتنا نزدیک کہ دونوں ایک دوسرے کی گرم سانسیں محسوس کر رہے تھے جو جھلسا رہی تھی چہرے کو۔ آخری جملہ ادا کرتے ہی تھوڑا سا جھک کر اس کی تھوڑی کو نرمی سے چوما۔ کیا اس ستمگر نے نہیں کہا تھا کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ؟ کیا نہیں کہا تھا کہ وہ اس کی ٹائپ کی نہیں؟ پھر یہ کیا تھا؟ اس کے چومتے ہی پورے جسم میں برقی روح کی طرح بجلی دوڑی۔ اس کا سر پہلے ہی سرہانے سے بہت قریب تھا، مزید جگہ نہیں تھی پیچھے جانے کی، مگر اسے یہ بات یاد نہ رہی۔
اس خوبرو نوجوان سے دور ہونے کے چکر میں جھٹکے سے سر پیچھے کیا۔ یقیناً بہت زور سے سر پر لگتی اگر وہ وجیحہ مرد اپنا ہاتھ کور کی طرح اس کے سر کے لگنے سے پہلے حائل نہ کر لیتا۔ انم کا سر اب اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ آرام سے، وہ تیزی سے فکر مند لہجے میں بولا تھا۔ انم کو شدید دکھ ہوا کہ ایک دو ثانیے کے لیے ہی صحیح اس ستمگر کی جھوٹی باتوں پر اعتبار کیا ہی کیوں۔ اس لڑکی کے نزدیک موقع ملتے ہی وہ قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی دیکھا ہے کسی لڑکی کو اپنے ریپسٹ سے محبت کرتے، اس کے خواب دیکھتے، اسے پانے کی خواہش کرتے؟ وہ طنزیہ جذبہ ہو کر استفسار کرنے لگی۔ تو تم نے دیکھا ہے کبھی کسی ریپسٹ کو اسی لڑکی سے شادی کرتے، اسے اپنی دلہن بناتے، اس کے بچے کا باپ بنتے؟ میں نے کیا نا۔ مجھے ایک موقع تو دو۔ ارشمان کو ایک نارمل فیملی تب ہی ملے گی جب ہم نارمل میاں بیوی کی طرح رہیں گے۔ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے اس کے چہرے پر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بنا کر سمجھانے والے انداز میں بولا۔ پر میں کچھ بدلنا نہیں چاہتی، نہ ہی میں تمہاری دلہن بننا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم اب زبردستی کرنے والے ہو میرے ساتھ۔ کدورت و نفرت بھری نگاہوں سے روح برو بیٹھے لڑکے کو تکتے، اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چہرے سے کراہت کے ساتھ جھٹکتے، روحان سا وہ پھولے پھولے سانس کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اسے نعمان کی قربت سے شدید خوف آ رہا تھا، جس کے سبب اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ یقین تھا اس لڑکی کو نعمان اب زبردستی پر اتر آئے گا، وہ پھر آج اس کے جسم پر قابض ہوگا۔ یہ خوف ہی اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ ریلیکس، بالکل ریلیکس رہو۔ کہا نا میں نے، سب تمہاری مرضی سے ہوگا اس بار۔ کچھ نہیں کر رہا میں، کوئی جلدی نہیں مجھے یقین ہے اب تم میرے نکاح میں ہو، تم سمجھو گی اس بات کو۔ پہلے جو ہوا تھا وہ غلط تھا، حرام تھا، تمہیں شدید تکلیف پہنچی، میں گنہگار ہوں، مگر ماضی میں رہ کر آگے کی زندگی کو تکلیف میں کیوں گزارنا چاہتی ہو؟ عزت جان سے بڑی نہیں ہوتی۔ اس بات کو سمجھو، خدا نے تمہیں دوسرا موقع دیا ہے اس زندگی کو جینے کا، تو اسے جیو۔ یوں پرانی اذیتوں میں جی کر تم اسے بھی ضائع کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے، مگر سوچ بدلو گی تو سب بدلے گا۔ نکاح سے ہمارے درمیان کا رشتہ بدل گیا ہے۔ وہ بہت محبت سے اس کے سیدھے رخسار پر ہاتھ رکھ کر سمجھا رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سب بھول کر بیوی بن جاؤں تمہاری؟ اپنا جسم خود پیش کروں تمہیں؟ وہ بمشکل پھولے پھولے سانس کے ساتھ طنزیہ لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے میرے لیے کوئی مشکل کام ہے تمہارے نازک و کمزور جسم پر قابض آنا؟ تمہیں اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم میاں بیوی ہیں، اب ہمارے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ تم میرے لیے تیار بھی ہو، اچھی نیت کر کے تو تمہیں ثواب ملے۔ دیکھو یہ کوئی انڈین ڈرامہ نہیں چل رہا جہاں میں فرشتہ صفت انسان بن کر ایک عورت کو اپنے پاس رکھوں اور اسے چھوؤں بھی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات تم بھی سمجھو۔ میں مرد ہوں یار، ایک عورت کو دن رات اپنے سامنے رکھ کر اسے نہ دیکھوں یہ میرے لیے ممکن نہیں، خاص طور پر تب جب وہ عورت میرے لیے حلال ہو۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ انم تیزی سے بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تو تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ تم کسی وقت بھی اپنا اصلی حیوانی روپ دکھا دو گے؟ وہ حسین گڑیا روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ کنٹرول کروں گا خود پر، مگر مرد ہوں یار، تم بیوی ہو میری۔ اچانک ہوئی چیز ذہن کو شوق دینے کا سبب بنتی ہے، جس سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے دماغ تیار رکھنا، کیونکہ دماغ پہلے سے بنا ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ اس نے مفاہمانہ انداز میں اسے الرٹ جاری کر دیا تھا۔ ابھی تم نے نہیں کہا تھا انٹرسٹڈ نہیں ہو مجھ میں؟ اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی جلدی تم اپنی زبان بدلتے ہو۔ وہ تیزی سے روتے ہوئے پھولے پھولے سانس کے ساتھ شکوتاً بولی۔ میں لاکھ ہوں، مجھے تم اچھی نہیں لگتی، تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر تم میری بیوی ہو، میری جسمانی ضروریات کو جائز طریقے سے پورا کرنے والی پوری دنیا میں واحد عورت ہو۔
اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو اتنا اچھا۔ بعد میں زبردستی کا نعرہ نہ لگانا، کیونکہ ہمارے درمیان اب زبردستی کا کوئی معنی نہیں بنتا، اب صرف حقوق و فرائض ہیں، تمہارے مجھ پر اور میرے تم پر۔ وہ نرمی سے انم کو اپنی بات سمجھا کر کھڑا ہو کر مڑ کر چل دیا۔ میں تمہیں اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی 2 قدم بھی نہ چلا تھا کہ اس حسین گڑیا کے کیے گئے اعلان نے اس کے قدموں کو مجبور کیا رکنے پر۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ واقف تھا شرط آسان نہ رکھی ہوگی اس ظالمہ نے۔ وہ مڑ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے ایک آئی برو اچکا کر بولو کیا شرط ہے؟ سنجیدگی سے استفسار کیا، جیسے بس وہ منہ سے ادا کرے گی اور مان لے گا۔ پہلے میرے ریپسٹ کو اس کے کیے کی سزا دلواؤ، 30 سال کی جیل، اس میں 30 ایک دن، 1 گھنٹے، 1 لمحے کی بھی کمی نہ ہو، پھر مانوں گی تمہیں اپنا شوہر۔ وہ مرد میرے لیے نامرد سے کم نہیں، جس کی عورت اس کے سائبان میں ہوتے ہوئے خود کو محفوظ نہ سمجھے۔ تم شوہر ہو نا میرے؟ تمہاری تو پھر غیرت پر بات آ جانی چاہیے۔ تم سے پہلے تمہاری عورت کو کسی نے ظالماً و جبراً چھوا ہے، تو یہ بات جان کر اب خاموش تو نہیں بیٹھو گے ہے نا؟ اب جب تم ہی دلدار و تم ہی قاتل ٹھہرے، تم ہی ظالم و تم ہی محافظ بنے۔ اس نے کیسے سوچ لیا وہ اپنی اذیتوں بھری راتیں بھول جائے گی؟ گمان بھی کیسے کر لیا ظالم نے وہ شوہر مان لے گی اپنا؟ جیسے دیکھ کر بھی اذیت ہو اسے اپنا آپ سونپ دے، یہ کیسے ممکن؟ اپنے لرزتے وجود میں ہمت جمع کر بیٹھ سے اتر کر اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہوئی، ان سیاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال، ایک ایک جملہ حتیٰ کہ ایک ایک لفظ خاصا جماؤں کے ساتھ ادا کیا۔ تو جزا بھی تمہاری، سزا بھی تمہاری۔ آخری جملے بولتے وقت اپنی شہادت کی انگلی ٹھوکنے والے انداز میں مقابل کے کشادہ سینے پر مارتے ہوئے، کدورت و نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ کہیں نہ کہیں دل و دماغ تیار تھے اس لڑکی کے کہ جواب میں وہ ظالم ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، کہکا بلند کرے گا، مگر یہ دیکھ حیران رہ گئی کہ اس نے بجائے مذاق اڑانے کے اسبات میں سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی اس لمحے وہ مقابل کو کس قدر بھا رہی تھی۔ رونے کے سبب آنکھیں نشیلی نشیلی سی ہو گئی تھیں، کالے رنگ کے کپڑوں میں اس کا دودھیا رنگ مزید چمک رہا تھا۔ اس کے سرخ ہونٹوں سے نظریں ہٹانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا اس لڑکے کو۔ اس کے چہرے پر آتی آوارہ لٹ دل کے تاروں کو ہلاتی معلوم ہوئی۔ ڈیم سیکسی، رونے والی انم سے کہیں زیادہ اسے یہ سامنے ایٹیٹیوڈ و بھرم سے کھڑی لڑکی اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے موضوع کی سنجیدگی کو بھول کر دل ہی دل میں بے ساختہ گویا ہوا، نہیں جانتا کیوں مگر دل کھینچ رہا تھا اس کی جانب جو کھڑی جزا و سزا کے فیصلے سنا رہی تھی اسے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے تمہاری شرط، جزا بھی میری، سزا بھی میری، مگر میری جان یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑو کہ پہلے کیا چاہتا ہوں، جزا یا سزا؟ وہ ہونٹوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکان سجائے بولا، تم زیادہ اسمارٹ مت بنو، ظاہر سی بات ہے جزا ہی پہلے منتخب کرو گے، جب بالکل مرنے کا وقت ہوگا تو کھڑے ہو جاؤ گے کہ چلو سزا بھی لے لیتا ہوں۔ وہ چھوٹی آنکھوں سے گھورتے ہوئے منہ بنا کر برہمی سے بولی، تو مدت مقرر کر لو۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوا، تم پر ایک لمحے کا اعتبار نہیں، مدت تو بہت دور ٹھہرا۔ وہ تیزی سے اعتراضاً بولی، کیا مقابل نہیں جانتا؟ وہ صرف دور رکھنے کے لیے شرائط لگا رہی تھی، کیونکہ واقف تھی اب اتنا بھی اسیر عشق ہونے سے رہا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ایک کہنے پر جیل میں جا کر بیٹھ جائے۔ اعتبار تو اب کرنا ہی پڑے گا، ورنہ شادی کیسے چلے گی؟ مجھے چلانی ہی نہیں ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، مگر مجھے چلانی ہے اور چلاؤں گا بھی، اور اس میں میرا ساتھ دو گی تم مائی ڈیئر وائف؟ وہ آخری جملہ ہلکا سا مسکرا کر دانت پیستے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے بولا، ساتھ اور وہ بھی تمہارا؟ کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ چاہتی تو ایک بار میں انکار کرتی تو انکار ہو جاتا، مقابل سمجھ جاتا، مگر دانستہ طور پر اپنے انکار میں قطعیت پیدا کرنے کے لیے 2 بار کہا، وہ بھی خاصا جتاتے ہوئے، سوچ لو جس شخص کا ساتھ دینے سے انکار کر رہی ہو وہ وہی شخص ہے جس کی غیرت کو للکار کر تم انصاف لینے چلی ہو۔ بقول تمہارے جزا و سزا میرے حصے میں آئی ہے، اس لیے کیونکہ میں شوہر ہوں تمہارا، اب میں ہی دلدار، میں ہی قاتل،
اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر اس کی آوارہ لٹ جو کب سے دل کو گھائل کر رہی تھی کان کے پیچھے کرتے نرمی سے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، جس پر وہ دانت پیسنے لگی، ٹھیک ہے بولو، کب جا رہے ہو پھر جیل؟ کتنا انتظار کرنا پڑے گا مجھے؟ نہایت تجسس سے استفسار کیا۔ اور یہ اپنے ہاتھ قابو میں رکھنا سیکھو، اس کا ہاتھ شدید جھنجھلاہٹ کے ساتھ اپنی زلفوں سے ہٹاتے ہوئے بولی، رخسار کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دوں، بس اتنی مدت۔ اس کا جملہ شدید حیرت میں ڈال گیا تھا اسے تو لگتا تھا کہ وہ کب کا بھول گیا اس کی بہن کو۔ سارے محبت کے دعوے جھوٹے تھے، اور کیوں کرنا سوچتی ہے ایسا؟ وہ رخسار کے قتل کے بعد باہر ملک چلا گیا تھا پڑھنے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر واپس آیا تو اس کی منگنی کا اعلان ہو گیا۔ وہ تو بڑا مطمئن و خوش نظر آتا تھا ٹی وی پر۔ اسے دیکھ کر لگا ہی نہیں کہ کبھی رخسار کو یاد بھی کرتا ہوگا۔ وہ لڑکی کیا جانے، وہ اسے بھولا ہی کب تھا۔ ہر سانس آج بھی اسی کے نام کی تھی، انم انم۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا۔ دوسری جانب سے دبی دبی آواز آئی۔ جیسے نعمان کو ارشمان کی فکر لاحق تھی، ویسے ہی محترمہ فائزہ کو اپنی انم کی فکر لاحق تھی۔ وہ فجر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے ہی اٹھانے چلی آئی تھی۔ ویٹ، بے وقوف لڑکی! انم دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس خوبرو نوجوان نے اسے جلدی سے روکنے کے لیے پیچھے سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کے مقام پر حائل کر کے اپنی طرف کھینچا۔ اگلے لمحے اس کی کمر مقابل کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ کانوں کی لو کے پاس منہ لا کر آہستگی سے بولا۔ اس وجیہہ مرد کی گرم سانسیں اس کے کانوں کی لو کو جھلساتی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ شدید جھنجھلاتے ہوئے کہہ کر اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کے مقام سے ہٹاتے فوراً دور ہوئی۔ دوپٹہ اتارو اپنا۔ وہ جو گردن میں اپنا دوپٹہ ڈالے ہوئے تھی، اس کی بات سن فوراً اپنے ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنے لگی۔ کیوں؟ ڈرتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں کر احتجاجاً پوچھا۔ انم بیٹا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر سے آواز آئی۔ آہستہ بولو، وہ سن لیں گی، اور اتارو جلدی۔ وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ مگر کیوں؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ ارے! وہ دانت پیستے اگلے ہی لمحے تیزی سے اس کے قریب آیا۔ وہ دوپٹہ پکڑے اس وجیہہ مرد کو اپنے قریب آتا دیکھ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا۔ اس اچانک حملے پر اس کی گرے آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، ساتھ ساتھ ان میں خوف بھی نمایاں تھا۔ ابھی وہ چیختی اس سے قبل ہی مقابل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کے پیچھے لے جا کر اس کے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کیا۔ بال کھلنے پر وہ اپنے دوپٹے کو چھوڑ کر بالوں کو ہاتھ لگانے لگی، جس پر نعمان کو موقع ملا دوپٹہ اس کے گلے سے جدا کرنے کا۔ اس نے اتنی پھرتی سے یہ عمل کیا تھا کہ انم روک نہ سکی۔ ابھی وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی نعمان اپنا تکیہ صوفے سے اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور انم کا اپنے پاس رکھے تکیے پر دوپٹہ ڈال دیا۔ اب کھولو دروازہ۔ وہ بے وقوف نہیں تھی کہ نہ سمجھ پائے کہ وہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی پھپھو کو۔ تمہیں لگتا ہے وہ یقین کریں گی؟ مجھ سے زیادہ تو تم بے وقوف ہو، وہ استہزائیہ انداز میں سر نفی میں جھٹکتے ہوئے بول کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ نعمان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی شرٹ اتار کر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ انم نے دروازہ کھول کر نرمی سے اپنی پھپھو کو جواب دیا۔ محترمہ فائزہ نے سب سے پہلے اس کا حلیہ دیکھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی، بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں دور دور تک نیند کا کوئی آثار نہیں تھا۔ انہوں نے کمرے میں جھانکا۔ نعمان شرٹ لیس بیڈ پر سوتا نظر آیا، ساتھ ساتھ انم کا دوپٹہ اس کے برابر والے تکیے پر سجا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فکر مند لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ان کے چہرے پر جھلکتی فکر و پریشانی دیکھ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر مطمئن لہجے میں بولی۔ محترمہ فائزہ کے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہیں یا کیا کریں۔ انم مطمئن نظر آ رہی تھی نعمان کے ساتھ رہ کر، تو کیا باقی رہ گیا تھا؟ اب کس چیز کا احتجاج کریں؟ کیا کس چیز کے لیے لڑیں؟ جب میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ انم کے چہرے سے ذرا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے، ورنہ وہ کبھی اتنی نارمل نظر نہ آ رہی ہوتی۔ تم واقعی ٹھیک ہو؟ وہ پھر پوچھ کر تصدیق کرنے لگی، یقین جو نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر۔ جی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اپنی لڑائی میں شامل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نعمان انہیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچائے۔ اس کے کہتے ہی وہ بے یقینی و حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔
وہ نعمان کے ناٹک میں اس کا ساتھ صرف اپنی پھپھو کو اس سے دور رکھنے کے لیے دے رہی تھی۔ اوکے، میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ وہ کنفیوز سی حالت میں اسے دیکھ کر چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی انم نے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعمان اٹھ کر بیٹھ جاتا، مگر وہ تو آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ اٹھو، اپنی جگہ پر جاؤ۔ چلی گئی ہیں وہ دور سے ہی اسے آواز لگاتے ہوئے بولی، مگر وہ ذرا بھی نہ ہلا۔ ہلو، اٹھو نا، اس بار وہ ذرا جھنجھلا کر بول رہی تھی۔ اس بار بھی مقابل ذرا نہ ہلا۔ نعمان، زیادہ ڈرامے مت کرو، اٹھو فوراً میری جگہ سے، وہ اس بار بیٹھ کے قریب آ کر جذبز ہو کر بول رہی تھی۔ نعمان اسے ہاتھ لگانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی نعمان اسے ہاتھ لگانے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اسے قریب جا کر جگانے کی حماقت۔ دور دور سے ہی اٹھنے کا کہتی رہی، مگر وہ ستمگر شاید سو گیا تھا۔ اللہ کرے تم دوبارہ اٹھو ہی نہ کبھی، وہ اعلانیہ بددعا دیتی ہوئی اپنا تکیہ و دوپٹہ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنا دوپٹہ تمیز سے سر پر اوڑھ کر وہ کڑتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی۔ اس ستمگر کے ہوتے ہوئے نیند آ جائے، یہ کہاں ممکن؟ وہ اب بھی اسے ہی تک رہی تھی۔ وہ کروٹ لیتا تو چوکنا ہو کر بیٹھ جاتی۔ پوری رات یوں ہی گزر گئی۔ فجر کی اذان پر وہ تیزی سے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ تو ویورز، ایپی پہ اچھے سا ریویو دیجیے گا تاکہ میری دوست کو اور مزید اچھے اچھے ناولس دیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی ہو زیادہ سے زیادہ اس کی، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر